बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने इकलौते भाई की कहानी लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। दुआ करती हूँ कि जो हमारे साथ पेश आया कभी किसी के साथ न पेश आए। आसिफ मेरा इकलौता भाई था। उसे पढ़ाई का जुनून की हद तक शौक़ था। जबकि वालिद साहब की चश्मों की दुकान थी, वहाँ उनको एक मुआविन की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि आसिफ को अपने साथ कारोबार में लगाएं। इन दिनों हम किराए के मकान में रहते थे। अबू बार बार एक ही बात कहते, बेटे तो बाप का बाजू होते हैं। मैं बस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आसिफ मैट्रिक कर ले तो फिर उसे दुकान पर अपने साथ बिठा लूँगा। जबकि एक अकेला, जबकि 2 11 होते हैं। हमारा बमुश्किल गुजारा हो रहा था क्योंकि दुकान अपनी नहीं थी। उसका किराया भी देना होता था। आए दिन हड़तालों की वजह से अक्सर दुकान बंद हो जाती। आमदनी पर मनफी असर पड़ता था। इसी वजह से वालिद साहब दुकान पर अपनी मुआवनत के लिए मुलाजिम नहीं रख पा रहे थे। आसिफ हम सबको दिलो जान से अजीज़ था। वो एक होनहार तालिबे इल्म था। जैसा कि मैंने कहा, उसे पढ़ने का जुनून की हद तक शौक़ था। क्लास में अव्वल आता था। उसके ज़ाइम बहुत बुलंद थे। पढ़ लिख कर कुछ बनना उसकी ज़िंदगी का ख्वाब था। बेशक वो माँ की आंखों का नूर और दिल का सुरूर था, लेकिन वालिद साहब को अपने बिज़नेस में उसकी अशद ज़रूरत थी, जबकि हम बहनों की तमाम उम्मीदें उसी से वाबस्ता थीं। हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर या किसी आला ऑफिसर के रूप में देखना चाहती थीं। जब रिज़ल्ट आया, आसिफ ज़िला भर में अव्वल पोजीशन पर था। उसकी और हमारी खुशी का ठिकाना न था। आला तालीम के दरवाजे उस पर खुल गए। वो जिस कॉलेज में चाहता दाखिला ले सकता था। मगर कहते हैं ना, कभी कभी वालिदैन ही अपनी औलाद की आरज़ुओं के कातिल बन जाते हैं। मेरे वालिद साहब की आंखों पर भी पर्दा पड़ गया। दिन रात बस एक ही रट लगा दी, आसिफ को आगे नहीं बढ़ना। जबकि आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। ख़ास तौर पर कॉलेजेस के हालात ऐसे नहीं रहे जहां बच्चे और उनका मुस्तकबिल महफूज हों। लिहाजा मैं हरगिज़ आसिफ को यहाँ नहीं जाने दूंगा। वालिद की इधर ये ज़िद तो उधर आसिफ की शदीद तमन्ना कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लूँ, इंजीनियर बनूँ, स्कॉलरशिप मिले तो उससे फ़ायदा हासिल करूँ। बाप बेटे के नज़रियात में इस कदर तज़ाद इस बिना पर भी था कि अब्बू ख़ुद पढ़े लिखे न थे। वो तालीम की अहमियत से ज़्यादा बिज़नेस को अहम समझते थे। उनके ख़्याल में अव्वल दर्जे के होनहार, आला तालीम याफ्ता लड़के डिग्रियाँ उठाए हुसूल मुलाजिमत की खातिर मारे मारे फिर रहे थे, जबकि दुकानदारी इज़्ज़त से रोटी कमाने का एक ज़रिया था। यूँ बाप बेटे में ठन गई। लाख मिन्नत समाजत करने के बाद वालिद साहब ने आसिफ को कॉलेज में दाखिले की इजाज़त न दी और रोज़ सुबह बेतार होकर उसे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे। बाप के जबर से वो दुकान पर चला जाता, मगर वो वहाँ पर अपना दिल न लगा पाया, जिस पर अब्बू उसे रोज़ ही लानत मलामत करते कि तुम निकम्मे कामचोर हो, तुम्हारा रोज़ी कमाने को जी ही नहीं चाहता, खुदा जाने हमारा क्या बनेगा। किसी के नापसंदीदा रवैये को एक हद तक कोई बर्दाश्त करता है। आखिर भाई का दिल टूट गया। वो फिर हमारा रहा और ना ही अपना रहा। जिन दिनों उसने मैट्रिक पास किया था, उसकी उम्र 18 साल थी। एक दिन अब्बू उसे दुकान पर ले जाने लगे तो उसने चारपाई छोड़ने से इनकार कर दिया। कहने लगा, आज मेरी तबीयत ख़राब है, पेट में शदीद दर्द है, रात भर जागता रहा हूँ, दवा ले आऊँगा तो ख़ुद दुकान पर जाऊँगा। अब्बू हस्बे मामूल आसिफ को बहानेबाज कामचोर कहते हुए बकते झकते दुकान पर चले गए। उनके चले जाने के बाद आसिफ ने अम्मी से नाश्ता मांगा, जिस पर हमें पता चल गया कि वो वाकई बहाना बना रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। नाश्ता करने के बाद उसने वालिदा को प्यार किया और खुदा हाफिज़ कहकर घर से निकल गया। अम्मी ने यही समझा कि वो दुकान पर जा रहा है, मगर वो वहाँ नहीं गया बल्कि अपने दोस्त के पास चला गया, जिसका नाम असलम था। वो भाई का हम जमात था। असलम कॉलेज में दाखिला ले चुका था। वो अक्सर आसिफ से कहता, यार वालिद की ना सुनो, कॉलेज में दाखिला ले लो, ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा,
اتفاقاً اس روز کالج کی چھٹی تھی۔ اسلم گھر پر ہی تھا۔ آصف گیا تو اسلم کے پاس اس کا ایک کلاس فیلو بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عاذر تھا اور کالج میں نیا نیا ہی وہ اسلم کا دوست بنا تھا۔ اس کے سامنے آصف اور اسلم میں گفتگو ہونے لگی۔ آصف نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اسلم کے دوست نے کہا، کاش تم مجھے پہلے مل لیے ہوتے۔ خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی، تم میرے باس کے پاس چلو، وہ بہت اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ تم جیسے ہونہار طالب علموں کو پناہ دینا، ان کو پڑھانا اور رہائش وغیرہ کا تمام ذمہ اٹھانا اس کا شوق ہے۔ تمہارے والد کو بھی وہ سمجھا لیں گے۔ اتنی بات اسلم کے سامنے ہوئی اور آصف عاذر کے ہمراہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا بھائی اس اجنبی پر بھروسہ کر کے کتنی بڑی بھول کر گیا ہے۔ اس نوجوان کا تعلق خدا جانے کس قوم کے لوگوں سے تھا۔ ابو کو اطلاع ملی تو انہوں نے خوب شور شرابہ کیا، مار دھاڑ مچائی، مگر بھائی پر کچھ اثر نہ ہوا، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ باپ کا خوف بھی جاتا رہا۔ اب وہ اکثر بغیر بتائے غائب ہو جاتا۔ کہاں جاتا تھا کسی کو نہیں معلوم۔ 2 سال تک وہ ہم گھر والوں سے دور رہا۔ اس کے ساتھی کون تھے اس سوال کا جواب وہ نہ دیتا، یہی کہتا کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتی ان دنوں امی جان کتنی پریشان رہتی تھیں۔ وہ رات دن جائے نماز پر بیٹھی بھائی کے لیے دعائیں کرتیں۔ اللہ نے ایک دن ان کی دعا سن لی۔ 4 ماہ بعد آصف لوٹ کر گھر آ گیا۔ اس نے آتے ہی ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا اور بولا، امی جان دعا کیجیے، اگر میں غلط سمت میں سفر کر رہا ہوں تو جو راہ سیدھی ہے خدا مجھے اس پر لے آئے، ورنہ شاید میں شہید ہو جاؤں۔ اب میں اس سفر سے تھک گیا ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جہاں ابو بیٹے کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے وہاں ماں اسے گلے لگا کر پیار کرتی۔ بیٹے انشاءاللہ تم سیدھے راستے پر چلو گے، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ یوں لگتا تھا میری ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ آصف نے اب گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ ابو جان اسے منہ نہ لگاتے، لا تعلقی اختیار کر لی، جبکہ امی جان کبھی اپنے شریک حیات سے شکوہ کر بیٹھتی تھیں کہ میرے ہونہار بچے پر تعلیم کے دروازے بند کر کے اسے اس حال میں پہنچانے والے تم ہی ہو۔ کاش تھوڑی سی رقم خرچ کر کے اسے داخلہ دلوا لیتے تو نہ جانے آج وہ کہاں ہوتا۔ اس پر والد صاحب جواب دیتے کہ تم اور تمہارے بیٹے کو میرے بڑھاپے پر ترس نہیں آتا؟ مکان اور دکان کا کرایہ دے کر میرے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ لڑکیاں گھر میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بن بیاہی بیٹھی ہیں اور اس نکمے کو باپ کی مجبوریوں کا ذرا احساس نہیں، خدا جانے کے ناوارہ دوستوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے آصف کی منت کی، بھیا خدا را اب تم پڑھائی کر لو، ایسے بیکار گھر میں بیٹھے رہنے سے ذہن کو زنگ لگ جاتا ہے۔ میری منت کا اس پر اثر ہوا اور وہ کالج میں داخلہ لینے پر آمادہ ہو گیا۔ ہم لوگ متوسط طبقے کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، لیکن پھر ہمارے علاقے کے حالات خراب ہو گئے۔ والد صاحب نے ایک نیا مکان اپنی دکان کے پاس ہی لے لیا۔ یہ مکان ہمارے لیے مبارک ثابت ہوا۔ والد صاحب کی آمدنی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اب مالی پریشانیاں کچھ کم ہوئی تھیں کہ ایک بار پھر آصف کے دوستوں نے در کھٹکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پرانے محلے دار سے نئے مکان کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ اب جب کوئی دروازے پر دستک دیتا تھا، بھائی منع کر دیتا کہ کہہ تو آصف گھر پر نہیں۔ تبھی مجھے یقین آ گیا کہ میرے بھائی نے وہ راہ ترک کر دی ہے جس پر چل کر وہ گھر بار ماں باپ اور بہنوں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس کی پراسرار سرگرمیاں جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھیں اب نہیں رہیں۔ آصف نے کوئی ایسا کام نہ کیا تھا جس کی وجہ سے کوئی اس کو مجرم ٹھہراتا، لیکن انہوں نے بار بار بلانے کے لیے آنے والوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن پولیس گھر پر آ گئی۔ پتہ چلا ان کے خلاف کوئی کیس درج ہو گیا۔ کس الزام میں یہ کسی کو نہ بتایا گیا۔ پولیس والوں نے بھی نہ بتایا۔ امی ابو سے کہا آپ چاہیے تو صحیح معلوم کریں آخر وہ لوگ کس جرم میں میرے بیٹے کو لے گئے ہیں۔ اس پر سخت دل باپ نے کہا کہ اب دکان کو بھی تالا لگانا ہے؟ اگر دکان کو تالا لگ گیا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ میں روزی کماؤں یا رات دن پولیس تھانے کے چکر لگاؤں؟ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ اوپر سے پولیس کو بھاری رشوت بھرنا میری بس کی بات نہیں۔ جیب پہلے کون سی بھری ہوئی ہے جو اب اس نالائق کے لیے پولیس والوں کے منہ بھر دوں؟ پھر ہم نے سنا کہ انہی لوگوں نے بھائی کو چھڑا لیا جنہوں نے تھانے میں بند کرایا تھا۔ اب وہ پھر سے سارا دن ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ آخر ماں کے آنسو سے کھینچ لائے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بھائی
ہر حال میں اپنی تعلیم مکمل کرو۔ وہ پھر سے کالج جانے لگے، لیکن ہم جماعتوں سے کتراتے تھے، ہر کوئی ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ ہم جماعتوں کے اس رویے پر ان کی ایک پروفیسر خاتون نے محسوس کیا اور کلاس کو سمجھایا کہ آپ لوگوں کا آصف سے یہ رویہ درست نہیں، سنی سنائی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہاں سبھی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، حیثیت میں ہم لوگ برابر ہیں۔ ایک دن کسی کوتاہی پر میڈم نے آصف کو اپنے آفس میں بلا کر ڈانٹا، خوب برا بھلا کہا، مگر وہ خاموش رہا، سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ آصف کسی کی اتنی ڈانٹ ٹپٹ سننے والا نہ تھا، مگر نہ جانے اس میڈم میں ایسی کیا بات تھی کہ برا ماننے کی بجائے میرا بھائی اس پروفیسر صاحبہ کی عزت کرنے لگا۔ اب جو بھی میڈم آمنہ کہتی، آصف اس حکم کو بلا چوں چرا مان لیتا۔ ظاہر ہے یہ خاتون میرے بھائی کی اصلاح کرنا چاہتی تھیں۔ میڈم آمنہ کی وجہ سے آصف تعلیم کی طرف متوجہ ہوا، وقت کے ضیاع سے دور رہنے لگا۔ تبھی میڈم بھی میرے بھائی سے ایک ماں کی طرح پیار کرنے لگیں۔ آصف پوری طرح بدل گیا، ہر وقت پڑھائی اور اکثر کلام پاک کا ترجمہ پڑھتا، جس سے اسے سکون حاصل ہوا۔ ہم سب خوش تھے۔ اب وہ ابو سے جھک کر بات کرتا، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر دیا کرتا۔ اسی وجہ سے ابو نے اسے بھی معاف کر دیا۔ امی کہتی تھیں کہ میڈم آمنہ ٹیچر نہیں فرشتہ ہے، جس نے میرے بیٹے کو پھر سے نیکی اور تعلیم کے راستے پر ڈال دیا۔ جو پہلے علم کا دیوانہ تھا، پھر بھٹک گیا، پھر پراسرار ہو گیا۔ گھر والوں سے کوئی غرض نہ رکھتا تھا، کوئی سمجھاتا تھا تو کہتا تھا تعلیم میں کیا رکھا ہے، استاد کیا پڑھاتے ہیں، سب بیکار ہے، بس دولت کمانی چاہیے، چاہے کسی سے چھین کر۔ ایسی باتیں اب وہ نہ کرتا تھا، بلکہ اپنی کہی باتوں پر شرمندہ تھا۔ ایک دن آصف بھائی کالج گئے تو ان کی کسی طالبہ سے مد بھیڑ ہو گئی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ حسن کا پورا چاند تھی، جو میرے بھائی کی نظروں میں سما گیا۔ آصف نے اس سے پہلے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی، مگر اب وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ زندگی کے خوابوں میں کھو گیا۔ وہ اس لڑکی سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتا، کلاس میں دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ میڈم آمنہ نے بھی ان کی آپس میں دلچسپی کو محسوس کر لیا۔ ایک دن انہوں نے آصف کو اپنے آفس میں بلا کر سمجھایا کہ بیٹا اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، توجہ اپنے مقصد سے نہ ہٹاؤ، ورنہ زندگی کو روشن نہیں بنا پاؤ گے۔ اگر پرنسپل صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کالج سے نکال دیں گے۔ بھائی نے اپنی محسنہ میڈم سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ عائشہ سے فون پر باتیں نہیں کرے گا، بلکہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے گا۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک گھر برائے فروخت ہوا۔ اتفاق سے عائشہ کے والد کے دوست نے ان کو اس گھر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے یہ مکان خرید لیا۔ یہ لوگ ہمارے قریب ہی آ گئے۔ ان کے اور ہمارے مکانات کے درمیان ایک خالی پلاٹ تھا، جہاں سے ان کا گھر صاف نظر آتا تھا۔ بھائی نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی جانا شروع کر دیا۔ وہ والد صاحب کو راضی رکھنا چاہتا تھا تاکہ پسند کی شادی کر سکے۔ عائشہ نے کافی بار شکایت کی کہ آصف تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، اب بات بھی نہیں کرتے۔ تب وہ جواب دیتا کہ میں میڈم کے لحاظ کی وجہ سے بات نہیں کرتا اور پڑھائی بھی کر رہا ہوں تاکہ میرا مستقبل روشن ہو اور میں تمہیں عزت سے اپنا سکوں۔ مگر پھر بھائی کے دوستوں کو خبر ہو گئی کہ وہ پڑھائی میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے پھر کوئی ایسا کیس بنایا کہ میرا بھائی جیل چلا گیا۔ وہ باعزت بری ہو کر تو آ گیا، مگر لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ ایسے میں عائشہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ بات اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی کہ اس کی جیون ساتھی ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس واپس چلا گیا۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ امی میں گھر نہیں آ سکتا۔ اب تو ہم اس کی سلامتی کے لیے وظیفے کر رہے تھے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اب اس کی ملاقات ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم نہیں جانتے تھے اس کے دوست کون تھے۔ ایک دن اطلاع آ گئی کہ وہ ڈکیتوں کے گروپ میں تھا اور پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس نے کون سی ڈکیتیاں کی تھیں؟ ہم نے تو کبھی اس کے پاس کوئی ہتھیار یا لوٹ مار کا سامان نہیں دیکھا تھا۔ یہ خبر ہمارے لیے قیامت جیسی تھی۔ ایسی اندھوناک خبر سن کر میرے والد تو جیتے جی مر گئے۔ ہمارا ہنستا بستا گھر ویرانے میں بدل گیا، ہمارا مکان ہماری ہی قبر بن گیا۔ آصف کیا گیا، ہماری کل کائنات لٹ گئی۔ ابو روتے تھے اور کہتے تھے نہ جانے مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ یہ سزا ملی۔ عائشہ کی امی بھی تعزیت کرنے آئیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ کاش
عائشہ میرے بھائی کی زندگی میں نہ آتی، اور اگر آتی تو چھوڑ کر نہ جاتی، تو شاید میرے بھائی کا مستقبل کچھ مختلف ہوتا، مگر نصیب کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ خدا میرے بھائی کو جنت میں جگہ دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔